बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन द न्यूज़ के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके सामने हाजिर हूँ। मुल्की सियासत में एक और दफ़ा हलचल, और ये हलचल मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केपी में होगी। कल प्रोग्राम में हमने आपके सामने एक बात रिवील की थी, बल्कि शायद मेरा ही पहला प्रोग्राम था कि जहाँ पे ये बाकायदा ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने आ गई थी कि अमीन अली गंडापुर को सीट से हटाया जाने का बाकायदा तौर पे फैसला हो चुका है। लेकिन उसके बाद जनाब इस वक्त जो नाम आया सुहेल आफरीदी साहब का आया, ये अब फैसला बात कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि केपी असेंबली, उनके अपने वो जो असेंबली में लोग बैठे हैं वो किस हद तक अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करते हैं नहीं करते, वो एक अलग मसला है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की सियासत कब तनज़ुली का शिकार हुई, तो उसमें हम कमोबेश कह सकते हैं कि जो 24 नवंबर वाला सिलसिला था इस्लामाबाद वाला, उस वक्त खासी मुखालफत हुई और ख़ुद पीटीआई से मुखालफत उन्होंने शुरू हुई और तमाम पॉलिसीज़ को वहाँ पे ज़र्ब लगा दिया गया, जो कि उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के ज़रिए से तमाम चीज़ें हुई थी। और कहा गया कि ये मामला बहुत अच्छी तरीके से हो सकता था, और बिल्कुल आखिरी वक्त में जाके जहाँ पे ये कहा जाता है कि जी इमरान खान के हवाले से फैसले हो सकते थे, वो नहीं हो सके। दूसरा प्रोग्राम में आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जनाब कि इस वक्त इस्तीफ़ों की तो बात की जा रही है, साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हालात आपको हमने डिस्कस भी किए थे, और मौजूदा हालात भी, और एक साल पहले वाले भी प्रोग्राम में हम आपके साथ थे कि जनाब आज़ाद कश्मीर में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पर एक हलचल थी और फिर तशद्दुद के वाक़यात सामने आए। अब यह आ रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब की भी रुखसती की बाज़गश्त है। साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो लफ्ज़ी गोलाबारी थी वो भी किसी हद तक यहाँ पे थमने की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि मामला बेहतर हो जाएंगे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीनियर लोगों से पूछेंगे, सियासतदानों से पूछेंगे कि मामला है क्या। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं जी। थैंक यू सर। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, ये क्या समझते हैं इस वक्त जो केपी में फैसला हुआ है? ख़ासतौर पर जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी वो ये है कि ये कहा जा रहा था कि अमीन अली गंडापुर साहब केपी में जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें हुकूमती पॉलिसीज़ का बहुत साथ दे रहे थे, ना सिर्फ ये साथ दे रहे थे बल्कि तमाम पॉलिसीज़ में उस तरह से मुज़ाहिमती सियासत नहीं कर रहे थे जिस तरह से PTI एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनाब हमारे पास एक सूबा है, उसका वज़ीर आला इस तरह से मुज़ाहिमत करेगा कि खान साहब शायद फ़ौरन बाहर आ जाएंगे। एक तो ये मसला है, अलीमा खान वाला मसला तो बाद में आता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये भी एक वजह है अमीन अली गंडापुर से एतमाद हटने की? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि PTI जितनी मैं तो उसको सियासी जमात समझता नहीं हूँ। एक हजूम सा है और उसमें मुख्तलिफ धड़े हैं, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स हैं, किस्सा चल रहा है, किसी की कमांड नहीं है। वो के सारे डरते, खान साहब से डरते हैं। खान साहब ने क्या लिबियन को कहा कि जी आप रिजाइन दें, तो उसने रिजाइन दे दिया। अब रिजाइन एक्सेप्ट हुआ, ये नहीं अलग बात है। लेकिन अली भाई को देखो 1.5 साल हो गया उस सूबे को और आज तक कोई मेगा प्रोजेक्ट की लॉन्च कर सके। सिर्फ ये मज़ामत सियासत पे सारा कुछ जोर है कि खान साहब को निकालना है, कैसे निकालना है, अगर निकालना है देखो। और ये लोग समझते हैं कि प्रेशर डालने की हुकूमत को रिहा कर दे, कि ये कभी नहीं होगा। हमेशा आइन और कानून, अदालतों ने इंसाफ देना है, अदालतों ने उनको रिलीफ देना है, हमने कुछ नहीं करना है। लेकिन वो लोगों को आवाम को टक्की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। देखो जी अब ट्रम्प आ गए तो हमारी जो खलासी हो जाएगी तो, और ये खान साहब बाहर आ जाएंगे, अब वो भी इस तरह ना हो सका। फिर कोई ना कोई फौजी करारदाद पास हो गई, ये कांग्रेस में तो वाम ये हो जाएगा, या जो उसकी जनरल असम्बली में ये बात उठाएगी तो रिहा हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आप लोग के अपने मफादात होते हैं, अपने अर्थ होती है, उसने देखा वो देखता है। ये नहीं देखा कि खान साहब बंद है, उसे अपने मफाद देख रहा है। उसी ट्रम्प ने जिस पे ये दावा करा थे, जिन पे इनको दावा था कि जी ट्रम्प हमारी जो है हमें रिलीज कराएंगे, उसी ट्रम्प ने शहबाज से मुनीर और शहबाज साहब के साथ प्रोटोकॉल दिया कि इनके तो समझ नहीं आ रही कि हम ये क्या जाए। तो ज़ाहिर है अमरीका को पाकिस्तान की ज़रूरत होगी और पाकिस्तान को अमरीका की ज़रूरत, तो दोनों इतिहाद कर दिया। अब ये कहें कि जी वो जो PTI है वो सिक्योरिटी नाम दिया,
بھائی ایسی بات کی آپ ملک پر مفادات ہوتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں عدالتوں کو پیش کریں, اپنا رویہ چینج کریں, بے جا کے دیکھیے جو اسٹیبلشمنٹ پہ اور پھر آسم علی صاحب کا نام لے کر تنقید کرتے ہیں, اس سے یہ سمجھتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو دبا لیں گے یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے سامنے ہار مان جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں ایک بیچ پہ جو راستہ نکالتے ہیں. اب دیکھو بی ایس صاحب نے بھی کیسز تھے, پھر بی ایس صاحب نے عدالتوں کو فیس کیا, جیلیں کاٹی اور پھر ایک راستہ بنایا اپنا. تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا راستہ بنائیں, کورس کے تھرو جو ہے اپنا رویہ چینج کریں, اپنا رویہ چینج کریں تاکہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اس کے بارے میں سمپیتھیٹک سوچے. جب اس کو دھمکیاں دیں گے تو پھر یہ کوریج نہیں ہوں گے. تو بیچارہ علی امین صاحب ایسی لوگ خان صاحب کان بھرے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا اور کام نہیں کر رہا ہے اور نظامتی سیاست نہیں کر رہا ہے. اب اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اسے صوبے کے پیسے کا کچھ کام کرنا ہے نہ کہ مزاحمتی سیاست. تو دوسرے صوبے خاص ہمارا پنجاب ہے وہ کتنا ماشاء اللہ ترقی کر رہا ہے, اور ہر دن کوئی نہ کوئی نیا صوبہ جو ہے وہ نیا پلان ایک لانچ ہوتا ہے. تو باقی صوبے جو ہے وہ آپ دیکھیں نا, آپ جو آپ کی سروے ہوا ہے اس میں کے پی کے میں وریر صاحب زیادہ مقبول ہے نسبت علی میر کنڈپور کی. آپ دیکھیں کہ یہ حالات ہے. تو خان صاحب فرشتہ شریف پر انہیں علی میر کو فارغ کر دیا. اب نیا کا تو تیزی جوان ہے اور بڑا میڈیا سے کو ماننے والا ہے. ایک ماننے والا تو بات ہے, لیکن ایسا جو ڈلیور کر سکے, جو گورننس اچھی ہو سکے, جو اس صوبے کے عوام کے لیے بہتری کر سکے, لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اچھا ایک طرف سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی بات کو, یہ میں آگے لے کے چلوں گی. آپ نے کہا کہ کے پی میں ابھی تک کام نہیں ہوا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. دوسری طرف ہم نے بھی بہت سے پروگرامس میں یہ بات کہی کہ کام ملک کی سطح پہ جنگیں ہو رہی ہیں, ملک کی سطح پہ جیو پالیٹکس میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور پاکستان کے امیج جو ہے مختلف جگہوں پہ محاذ لڑے جا رہے ہیں, لیکن کے پی اپنی سیاست میں ہی رہا. کے پی نے ان تمام چیزوں میں کبھی ساتھ نہیں دیا. اب کون سی ایسی مزاحمتی سیاست ہے جو کہ کے پی آئی کی موجودہ قیادت اس وقت کہتی ہے کہ تاثر یہ جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وفاق کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, تاثر جس کی وجہ سے نکالا گیا ہے. ابھی تو وہ علیمہ خان والے مسائل کی بات نہیں کر رہے, تو ایک کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو مزاحمتی سیاست کر سکے. تو کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی؟ کیا ایسا وزیر اعلیٰ آئے جو کہ بلیک میلنگ کے اصولوں پہ جائے کہ جناب ہمارے پاس کے پی ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ اور جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کا نام آ رہا ہے, وہ تو ابھی اتنے میچور بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے یہ معاملات کو سنبھال سکیں گے. بڑا سینسیٹیو صوبہ ہے یہ. آپ کا کیا نظریہ ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال علی امین جو چل رہا تھا وہ بیچارہ ٹھیک چل رہا ہے اس لحاظ سے کہ اس سے مزاحمتی سیاست کی 26 نومبر کو اتنے بندے لے کے آیا. اب یہ جب وہ لاٹھی چارج ہوئے تو صرف علی امین و بیگم بشر رہ گئے, پھر وہ سیکورٹی سے نکل گئے. تو اتنا ہی ہوتا ہے نا جی, اور کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ جو ٹکر نہیں دینی ہے اس ٹائم دیکھو وہ اپنی ساری مشینری جو صفائی کمیٹی میں تھی, ڈبل اردو کے لوگ تھے, سارے تھے, ان کو لے آیا, چڑھائی کی, اور بعد میں انہیں کو انعام بھی دیے اور سب کچھ کیا, پروموشن کی. اب اور کیا کرے؟ لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ بس جی وہ ایسی مزاحمتی سیاست اپناؤ اس سے جو میں جلدی باہر نکلاؤں. تو اس طریقے سے تو خان صاحب چاہے ساری عمر 10 سال اور بھی کرتے رہیں باہر نہیں آئیں گے. اور یہ جو سہیل صاحب جو بھی ہے ان کو تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور ان کا اپنا فیصلہ ہے. جب تک پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بنیں گے نہ ان کے کوئی راستہ نکلے گا, نہ خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا, اور بلکہ دن بہ دن جو گراف جو ہے وہ گرتا جائے گا. اور سنجیدہ لوگ تو یہ پی ٹی آئی جو ہے لیتا ہو گیا, ان کے یہ کیا کوئی طریقہ ہوتا ہے بندہ کو سیاست کرتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, عوام کے فائدے کا ہی اٹھاتا ہے. یہ کہ اپنے ذات حالات سے باہر نہیں آئے اور پیڑے ہوئے تو لوگ سجیسٹ ہوئے جو ینگسٹر ہیں بڑے بعد وہ رہ گئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ. اور یہ پنجاب میں جو پیچھے بن جاتی ہے اپنا بائی الیکشن ہوئے تو سب نے کیوں دیکھ کیا, اور کیونکہ جب بائی الیکشن ہوں گے اب تو صاحب کی وجہ سے منتوی ہو گئے آپ دیکھ لیں گے. تو یہ پی ٹی آئی کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا, خان صاحب کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. جب تک اپنا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا نہ ان کو پورے دیش ملے گا, نہ ان کے بلکہ بیچارے جو کے عوام ہے دہشت گردی ہے بجائے اس کے کہ اس کے
وزیر اعلیٰ کی توجہ دہشت گردی روکنے پہ ہو، اور وہ جو فورسز دہشت گردی کے خلاف کام پھر اس کا ساتھ ہے، وہ سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں پریشر گروپ ہے، نہیں یہ کرو وہ کرو، تو بہت ایک مطلب عجیب و غریب ایک دہشت گرد. اچھا سینیٹر صاحب، میں اسپیشلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ریکارڈ میں نہیں آتی، لیکن آپ کے بھی علم میں ہوگا، ہمارے علم میں ہے کہ کے پی میں ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ حکومت نہ فیصلے کر سکتی ہے، نہ حکومت ان کے معاملات میں بول سکتی ہے، بلکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ لوگ موجود بھی ہیں جو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. گرینڈ آپریشن کی بات کی جا رہی تھی اور اس پہ بھی امین علی گنڈا پور جو ہے ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے تھے. کتنا فرق پڑے گا ان تمام معاملات سے؟ کے پی کے بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، ایسے حالات تو نہیں ہیں دوسرے صوبوں کی طرح. آف کورس بلوچستان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن کے پی کی بارڈرز جس طرح سے مل رہی ہیں وہ ایک الگ سینیریو کریٹ ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں فیوچر کیا ہوگا اس کا، مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں جتنے چلتے رہے گا یہ اس طرح ہڑبونگ رہے گا، کوئی کام نہیں ہوگا، نہ دہشت گردی ختم ہوگی نہ ہوگی. بلکہ میں تو تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ کم از کم وہاں جمہوریت بھی رہے، اور پوزیشن پارٹی میں کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو سمجھدار میچور سیاسی جماعت ہے، تب جا کے وہاں وہ کے حالات بہتر ہوں گے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں کوئی جو مطلب ہے ریلیف اور لوگوں کو مل سکے یا اس سیاسی بے چینی ختم کر سکے. کوئی ایک مورا لے رہے ہیں، ایسے مورا لے رہے ہیں جو مزاحمت کرے. اب یہ جو آ رہے ہیں سننے سے مراد سے کے ساتھ دوستیاں ہیں، اس کا بندہ تو ظاہر ہے اس کو کچھ اچھے سیکھیں گے، امید اس میں نہیں ہے. لیکن ہمارا جمہوریت ہے، اگر اس کو زیادہ اسمبلی ووٹ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن کے پی کے لوگوں کی جو ہے نا وہ بیچارے بدقسمتی ہے، جو دہشت گردی کا شکار بھی ہے اور کتنے بندے مر جاتے ہیں اور پھر اب وہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. کیا کیا جائے؟ بلکہ میں دیکھ لیں اگر حالات بہتر نہیں ہے تو بہتر ہے گورنر آج کی طرف چلا جائے اور اس طرف کی جائے. میں تو یہی کہوں گا. اچھا، آپ ہی سمجھتے ہیں چونکہ اتنا سینسٹیو صوبہ ہے اور وہاں پہ پرابلمس رہتی ہیں تو وہاں پہ کوئی مل کے کوئی حکومت بنانا زیادہ بہتر ہے، بنسبت یہ سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ ایسے صوبے میں کوئی ایسی حکومت ہو جس پہ سب کی رضامندی ہو، تبھی معاملات بہتر چل سکتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اپوزیشن کوئی آ جائے یا جو سارے اب تو آزاد ہیں یہ مل کے سوچیں، اپنے صوبے کا سوچیں، وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اب خان صاحب کے کہنے سے ہٹ گئے تو ہمارا ووٹ بینک ہمیں پھر نیکسٹ ووٹ نہیں دے گا. ایسی بات نہیں ہوتی. لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کو پارٹی کے ساتھ بھی رہنا چاہیے. لیکن میرے خیال ہے اپوزیشن کو اور ان پر سارے آزاد ہیں، اپوزیشن کو اور اس سے مل کے چاہے پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں میرے کو سجیت بنایا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک ایسے بندے کو لیں جس پر آپ کو تجربہ ہے اور وہ مذاق سیاست کرے گا. تو جہاں وہ پارک کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اور صوبے پر بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بدقسمتی ہے کہ پھر یہ سرکاری ملازمین کو استعمال کرتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں صاحب، یہ بڑا کرتے ہیں. آپ دیکھو نا پنجاب کے وزیر اعلیٰ اپنے سارے صاحب کو، اپنے سارے جو ہے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سارے جو ون مکٹور کے ملازمین کو اسلام میں چڑھائی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کلیش ہی ہوگا نا جی. آپ دیکھو وہ واپس سارے کتنی کھانے شانی جو امیر علی میں کنڈے کو 26 نومبر 2024 میں لائے تھے، تو ساری گاڑیاں جو ہے وہ اکثر میں سے جلتے تھیں، آگ لگا کے بھی کوئی شاید ہی پہ واپس ہو گئی، پھر وفاق سے گاڑی بھی مانگی. بڑا ایک عجیب سسٹم ہے. ملک کے بڑی ایک پریشانی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بچائے تھے اور باقی حکومت جو ہے بڑے امن کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور میرا یہ مشورہ ہوگا کہ خدا رحمان صاحب جو سیاسی پارٹی ہیں وہ بیٹھ کے اور حل نکالیں اور کوشش کریں کہ وہاں پی ٹی آئی سے بات اگر کوئی بندہ آئے اور وہ صحیح معنی میں ڈیلیور کرے اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ اور جو ہے نا اس کے خلاف یہ مشہور ہے کہ انہوں نے طالبان سے بات کیا تھا کہ آپ کوئی حملہ نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں بتا دیتا تھا. تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. اگر بتا دے کہ آپ ہمیں رکھوانے ہیں تو یہ تو مطلب ایک قسم کا تاوان ہو گیا. تو اس سے بہتر ہے کہ سیاست جو ختم کر کے
جب تک سیاسی قوت آگے نہیں آئیں گی نہ تشکیلات ہی ختم ہوگی نہ صوبہ ترقی کرے گا. یہ ہم سوچ رہے ہیں عمران خان کو اگر ان کی بات کو KPK کے عوام سے دلچسپی ہے اور کپٹوچر سوچتے ہیں تو پھر تو یہ مضامین زیادہ چھوڑ دیو. سر ساتھ ساتھ کہ ابھی جو آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں اس پہ کیا کومنٹ کریں گے؟ یہ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کی رخصتی بھی ہونے والی ہے. اس کے متعلق ابھی سنا ہے لیکن ایسی تو بات ابھی جو پارٹیز ہیں 2 پارٹیاں جو ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں گی کہ نیکسٹ ایئر کس کا. دیکھو وہاں نون بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے اور بھی ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو وزیر اعظم ہٹانا ہے یا نہیں ہے. ظاہر وہ قدم اعتماد لائیں گے. نمبر تو میں سن رہا تھا کہ نمبر تو پورے ہیں. اب یہ سب ساری پارٹی مشاورت کریں گی کہ ان حالات میں جب کہ نئے الیکشن بھی آنے والے ہیں کشمیر میں جنرل الیکشن تو یہ مناسب ہے کہ نہیں اور یہ ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. بہت شکریہ. سینیٹر قوس محمد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں اسلم قوری صاحب. آپ کا تعلق JUI سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی اسلم قوری صاحب پہلے تو KP کی صورتحال پہ اس وقت پورا پاکستانی بات کر رہا ہے کہ اس وقت امین علی گنڈپور صاحب کا جو استعفیٰ آیا ہے لیکن ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہاں پہ کرپشن کے حوالے سے بات کی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ کرپشن کس حد تک ہے وہاں پہ اور کیا وہ صوبہ اس وقت ترقی کر رہا ہے کیونکہ خود ابھی جو ہے وہ PTI کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ ترقی کرنے والا صوبہ جو ہے وہ KP ہے جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ وہ صوبہ بن چکا تھا کہ جو سب سے پہلے ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے وہاں تو کرپشن کی کہانیاں تو زبان زد عام ہیں. ہر آدمی کو پتا ہے کتنی ہوئی ہے. کوہستان کے علاقے میں اربوں ڈالر کی ہوئی ہے اور کس کس نے کی ہے. نیب میں کیسز ہیں سب کے پڑے ہوئے اور اس طرح وہاں پر تو صوبے کی حالت یہ ہے کہ ترقی کیا کر رہا ہے. وہاں پر تو سیلریز پے کرنے کے پیسے نہیں ان کے پاس. صوبہ تو بالکل کرپٹ کر دیا ہے اور ہر چیز پہ کرپشن وہاں ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کرپشن ہو رہی ہے. اب وہاں سے ذرا معلومات کریں اپنے نمائندے کے ذریعے کہ KP کے کرپشن میں ہم تو سندھ کو کہتے ہیں KP کے اس سے بھی آگے جا چکا ہے. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں دوسرا PTI کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی. یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے ہم تو کہہ ہی رہے تھے اپوزیشن ہے لیکن PTI کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی. اسپیکر صوبائی اسمبلی نے اجلاس کے اندر یہ آواز اٹھائی ہے کرپشن کے خلاف اور اسپیکر انہی کا ہے. اسپیکر PTI کا تھا اور اسی طرح اس وقت تو اندر PTI کے اندر ایک ہلچل ہے. 2-3 گروپ بن چکے ہیں اور علی امین کا جانا نہ جاتا نہ اس کو بھیجتے تو ہو سکتا تھا اسی خلاف تحریک اعتماد آ جاتی. وہاں صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے. ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ ان کے خلاف ہیں. پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جلسہ تھا جس میں کارکن نے علی امین کی تقریر سننے سے انکار کر دیا. بہت سی جگہوں پہ جوتے بھی دکھائے شور بھی مچایا. تو یہ ساری صورتحال وہاں تھی. ممبران پارلیمنٹ کا اعتماد تو کھو چکے تھے وہاں صوبائی اسمبلی کی پارلیمنٹ کا لیکن وہاں پر اب پارٹی کے کارکنوں کا بھی اعتماد کھو دیا. پھر جو ان کے آپس میں آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے کچھ منسٹر نے استعفے دیے ہیں جن میں ایک منسٹر تو اسد قیصر صاحب کا بھائی ہے. انہوں نے بھی کرپشن کی بنیاد پہ دیے ہیں کہ ہم سے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں علی امین. تو ان کی بنیاد بھی یہی تھی. تو انتہا سے زیادہ وہاں کرپشن اور انتہا سے دیکھو بدامنی کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ 50% سے زیادہ KP کی بھاگ کے وہاں سے اسلام آباد پنڈی میں پناہ لیے ہوئے. لاہور یہ سب آپ جا کے فیصل آباد تک پشتون بھرے ہوئے ہیں. جا کے وہ سب لوگ وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. بیوی بچے لے کے اپنی جان بچانے کے لیے لوگ بھاگ کے ادھر آ کے مزدوریاں محنتیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال KP کی ہے اور وہاں پر کچھ سنجیدہ فیصلے ہونے چاہیے. PTI نے جو پہلے 15-16 سال وہاں تجربے کیے ہیں کبھی کسی کو لایا کبھی کسی کو لایا اور اس طرح کے لوگوں کو لایا گیا جن کو جو یونین کونسل اور گلی محلے کے لوگ تھے اس طرح کے لوگوں کو آگے وزیر اعلیٰ بنا دیا. اگر یہی تجربہ دوبارہ اس نے کیا تو بہت برا حال ہوگا. تو سر یہ تجربہ تو واپس ہونے چاہ رہا ہے. سہیل آفریدی تجربات کی نظر نہیں ہونا چاہیے. جی سر یہ تجربہ تو واپس ہونے چاہ رہا ہے کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں کہ ابھی ایک اتنا نہ تجربہ ہے نہ انہیں چیزوں کو اتنا پتہ ہے. ایک مراد صحیح صاحب سے ان کی دوستی ہے اور پھر وہ بشرا بی بی کے بھی قریب ساتھیوں میں سے آتے ہیں. وہ ایک الگ ان کا دھڑا بنا ہوا ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملات اس حد تک سنبھال سکیں گے جو کے پی کی صورتحال رہتی ہے, خاص طور پہ سینسٹیو صوبہ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی ہوتی ہے, وفاق کے بھی فیصلے ماننے پڑتے ہیں کیونکہ مجبوریاں بھی ہیں کچھ حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کا اس وقت کیا کردار رہے گا؟ دیکھیے سہیل آفریدی تو ابھی بہت چھوٹے ہیں, ابھی وہ ناز جلوہ کا کار ہیں, تب تو وہاں کو سنجیدہ آدمی آئے اور وہاں کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے. سنجیدہ سیاستدانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور سنجیدہ ترین آدمی کو لانا چاہیے. پی ٹی آئی کے اندر بھی سنجیدہ ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی عادت بن گئی ہے کبھی بزدار اور کبھی اس طرح کے لوگوں کو لا کے وہاں پر محمود خان کو لائے تھے, اس طرح کے لوگوں کو لا کے پی ٹی آئی اپنے تجربے کرتی رہتی ہے. ہم تو اب جیل میں بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں ان کو مشورے پہلے کون دے رہا تھا اور اب کون دے رہا ہے. تو پی ٹی آئی نے تو اس کو تجربات کی نظر کیا ہے اور صبح تباہ برباد کر دیا ہے 15-16 سال میں جو اس صوبے کے ساتھ ہوا ہے. اور وہ تو میں سب تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو آپ بھی حیران رہ جائے گی کیسے کیسے اسکینڈل وہاں سے باہر آئیں گے. ابھی جب یہ جا رہا ہے حکومت چھوڑے گا تو اس کے بعد نیب میں اور دوسرے ادارے حرکت میں بھی آئیں گے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو اسے کھلی چھٹی دی جاتی ہے, جو مرضی کرنا ہے کرو, اور جب وہ اقتدار سے چلا جائے پھر اس کی ساری فائلیں کھلتی ہیں. میں نہیں سمجھتا جب بندہ اقتدار میں ہو تو اسی وقت اس کو لگام دینی چاہیے کیا کر. لیکن پاکستان میں طریقہ کار ہی تبدیل ہے. یہاں یا تو کسی کو ہٹانا ہو تو اس کی کرپشن سامنے لائی جاتی ہے, یا وہ گھر چلا جائے تو بعد میں کرپشن کے کیس کھلتے ہیں. تو یہ بھی ایک پاکستان میں جو کرپشن کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں ان کی مہربانی نیب کی یا دوسرے اداروں کی, جن کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اور کرپشن دن بدن جو ہے وہ لوگ ہی آگے آ رہے ہیں اور سنجیدہ لوگ پیچھے چل جا رہے ہیں. اچھا سر, کے پی میں آپ شروع سے کہتے رہے آپ کی جماعت نے فارم 47 کا نعرہ لگایا, اور یہ بات میں نے اپنے متعلق پروگرام میں کہی کہ جب پورے پاکستان میں فارم 47 کا نعرہ لگ رہا ہے تو کے پی میں وہ جو فارم 47 کا نعرہ دوسرے لوگ 3 صوبوں میں لگا رہے ہیں وہ کے پی میں کیوں نہیں لگاتے؟ سب کو پتہ ہے کہ الیکشنز کس طرح سے ہوئے. کیا اسٹریٹجی آپ کی, آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو سیف کرنے کے لیے ان حالات میں کیا قدم اختیار کریں گے کہ وہ کرپشن کا شکار نہ ہو, آپ کا ووٹر سپورٹر سکون میں رہے, کے پی والا سکون میں رہے؟ آپ کی کیا پالیسیز رہیں گی کے پی میں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پورے چاروں صوبوں میں جو حکومتیں بنی ہیں اور وفاق میں یہ سب فارم 47 سے بنی ہے. یہ ایک طے شدہ فارمولے کے تحت حکومتیں دی گئی ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کی جو بلدیات دی ہے وہ بھی ایک طے شدہ فارمولہ ہے. ایم کیو ایم سے بائیکاٹ کروا کے ان کے حوالے کراچی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ صورتحال ایک طے شدہ فارمولے کے تحت حکومتیں بنی ہیں اور یہی ان کی ناکامی کی مین وجہ بھی یہی ہے. مرکز میں بھی آپ دیکھیں نورا کشتی چل رہی ہے اور دن بدن ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کیا ہوا ہے میڈیا پورے کو, اور وہ جو کچھ مرکز میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, سندھ میں آپ رہتی ہیں, آپ دیکھیں کراچی تباہ کر دیا ہے, کراچی کی روڈوں کا کیا حال ہے, پورے سندھ کا کیا حال ہے. 17 سال میں پیپلز پارٹی پینے کا پانی سندھ میں نہیں دے سکی ہے, نہ شکر کو, نہ کوٹری کو, نہ حیدرآباد کو, جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کی تو آپ بات ہی نہ کریں, جہاں بھی چاہتے تھے وہ سمندر میں پلانٹ لگا سکتے تھے. لیکن یہ سب کرپشن ہو رہی, کرپشن دبا کے ہو رہی ہے. جو منصوبہ جناب 10 کروڑ کا ہوتا ہے وہ اینڈ میں جا کے 25-30 کروڑ میں پہنچ جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان سے حساب لینے والا نہیں ہے. یہی کے پی کی صورتحال ہے, یہی بلوچستان کی صورتحال ہے. ملک میں کہیں بھی حکومتیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جب تک عوام کو مینڈیٹ نہیں دیں گے, جنہوں نے عوام نے جن کو ووٹ نہیں دیا ہے, جب تک آپ ان کو اقتدار نہیں دیں گے اس وقت تک یہ صورتحال کریٹ رہے گی. کیونکہ حکمران جو ہے وہ عوام کو اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے ہیں اور یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عوام اور حکمرانوں میں بھی فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کا جمہوریت سے بھی اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے آزاد کشمیر کی بھی صورتحال کے حوالے سے بات کروں گی. ابھی اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پہ کہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے انوار الحق صاحب کی رخصتی کی بازگشت ہے اور اس پہ فیصلے بھی ہو رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیوں آزاد کشمیر کو, جبکہ اتنا سینسٹیو ایریا ہے, پراکسیز کام کر رہی ہیں, ہم نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے اور باقاعدہ کوئی حکمت عملی ہم سامنے لے کے نہیں آ رہے آزاد کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جب حکومتوں کی سنجیدگی کا علم ہے کہ آزاد کشمیر پہ گلگت میں بھی صورتحال خراب ہے, گلگت میں بھی لینڈ آرڈر کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. وہاں بھی پچھلے دونوں ایک بہت بڑے عالم کا حملہ ہوا ہے 4-5 دن پہلے. پھر اس کو جب دیکھنے کے لیے اپنا ہائی کورٹ کے جج گئے یا میرا خیال چیف تھے وہ گئے, ان پہ بھی حملہ ہو گیا. تو صورتحال یہ ہر صوبے کی یہی ہے, یہ آزاد کشمیر کی صورتحال بھی یہی ہے. وہاں ہم نے کبھی سنجیدہ ہو ہی نہیں رہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کے عوام کی بات نہیں سنی جا رہی, وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ان کی بات نہیں سنی جا رہی. اپنی مرضی کے وہاں وزیر اعظم نامزد کر دیے جاتے ہیں, اسلام آباد وہاں فیصلے کرتا ہے.
اسلام آباد جا کے اپنی مرضی کا بندہ نامزد کر کے وہاں پر منسٹر جاتے ہیں, وہ جا کے لوگ کو دبا کے انہیں کی حکومت بنوا دیتے ہیں. جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے وہی اپنی ڈمی حکومت آزاد کشمیر میں بناتی ہے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے لوگ پھٹ گئے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ پھٹ جائیں گے. یہ صورتحال اس وقت بلوچستان میں بھی کھڑی ہے آپ کے سامنے, چاہے آپ اس کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کہیں. یہی صورتحال آزاد کے پی کے بھی بننے جا رہی ہے, یہی صورتحال سندھ میں بھی بننے جا رہی ہے. سندھ میں بھی لوگ اس وقت اتنے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے لوگوں کی کہانیاں تو لوگ پریشان حال ہیں. لیکن یہاں پر معاملات اس طرح ہر صوبے کے معاملات ہیں, حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی, جن کی وجہ سے یہ مسائل ہر صوبے میں, ہر جگہ, ہر شہر میں پیدا ہو رہے ہیں. جی لیکن سب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک واحد میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک لیڈر ہیں کہ جن کی بات تمام سیاستدان بڑے سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دور اندیش بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بری صورتحال ہے جو کہ ہم کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہے, اور نوجوان کسی اور رخ پہ بھی جا سکتے ہیں خدا نخواستہ, تو کوئی اسٹریٹجی آپ کی پارٹی نے لاہے عمل تیار ہو رہا ہے کہ ہم اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے, حکومتوں سے بات کریں گے اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ تمام چیزوں کو سنجیدگی سے لیا جا سکے؟ دیکھیں, ہم پہلے دن سے تحریک پچھلے دفعہ بھی ہم نے چلائی تھی, پچھلے گورنمنٹ کے خلاف بھی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جاری انتخابات ہوئے ہیں, یہ انتخابات درست نہیں ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی تھی انتخاب درست ہے, جو آج کے حکمران ہیں یہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے الیکشن صحیح نہیں ہوئے. اب کیا صورتحال بنی ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ اب جا کے صورتحال پھر اسی ٹائپ کی بن گئی ہے کہ اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے الیکشن درست نہیں ہوئے, اور باقی جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ درست نہیں ہوئے, وہ آج کہہ رہے ہیں درست ہوئے ہیں. جب تک سیاستدان خود بھی معاملات کو نہیں دیکھیں گے تو جو معاملات اس طرح رہیں گے. ہم تو پہلے دن سے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہوئی ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے. یہ تو سب پپٹ ہیں, ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, ان سے کام لیے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے. مجھے تو 26ویں ترمیم کا ایکسپیرینس ہے, میں وہیں اسلام آباد میں میرے سامنے سارا کچھ ہوا. خود وزیر قانون کو نہیں پتا تھا کہ ترمیم کہاں سے آ رہی ہے. وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار مسودہ تو دو, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو, مسودہ تو دو. مسودہ ہی ان کے پاس نہیں تھا. پھر جب انہوں نے مسودہ ہمیں بھیجا تو بلاول بھٹو کو مسودہ اور بنا تھا, جو ہمیں مسودہ دیا گیا وہ اور تھا. تو اس طرح کی حکومتیں بنی ہوئی ہیں تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور جب تک میں پھر بار بار وہی کہوں گا کہ اگر جمہوریت ہے پھر اس کو جمہوریت بننا چاہیے, پھر صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے, عوامی نمائندوں کو سامنے آنا چاہیے. ورنہ یہ حالات جو اس وقت, آپ تو کراچی میں رہتی ہیں, میں بھی کراچی میں رہتا ہوں, آپ لوگ جو کراچی کی سڑکوں پہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, یہ ہر جگہ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اور اللہ رحم کرے لوگ کسی اور طرف جا رہے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک کام سے بچے نے مجھے فون کیا کراچی یونیورسٹی سے, اس نے کہا کہ میں نے اپنی ڈگریاں جو ہے ویریفائی کرانی ہے, اور اتنی لمبی لائن لگی ہوئی کہ میرا شاید آج نمبر نہ آئے, تو آپ کس سے فون کریں. میں نے کہا بھائی کیوں اتنے لوگ, کہہ رہا سب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ڈگریاں اپنی ویریفائی کرا رہے ہیں. حکمرانوں کو تو یہ نظر ہی نہیں آ رہا, آپ کو مجھے تو نظر آ رہا ہے, حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہا. وہ مست ہیں, وہ آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہیں, اسپیشل تیاروں میں اڑتے پھر رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں, پھر آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے انہوں نے. بہت شکریہ صاحب. اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں رضوان خانزادہ صاحب. تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, ایسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. رضوان خانزادہ صاحب, اس وقت کے پی میں بڑی تبدیلی ہوئی ہے. ایک صوبہ جہاں پہ آپ کی حکومت تھی, اور وہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ کے بہت سارے ایسے تجربے ہوئے ہیں, لیکن ایک اور تجربہ ہونے جا رہا ہے. دو باتیں سامنے آ رہی ہیں جس کو میں, آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تاثر یہ پڑ رہا تھا کہ امین علی گنڈا پور صاحب وفاق کا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں, اور وہ مزاحمتی سیاست اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے کرنی چاہیے آپ کے لیڈر کو باہر لانے کے لیے. دوسری طرف علیمہ خان والا مسئلہ ہے کہ علیمہ خان پہ بڑے سیریس الزامات لگائے تھے, بڑے سنجیدہ الزامات تھے, جس کو ظاہر سی بات ہے اگر آپ امین علی گنڈا پور کو ہٹا بھی دیتے ہیں تب بھی وہ الزامات رہیں گے اپنی طور سے. آپ صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ آپ کا. گنڈاپور صاحب تو 26 نومبر کے بعد ہٹ چکے تھے. گنڈاپور صاحب پر الزامات نہیں تھے, باقاعدہ ورکر کی شکایات تھی جو علیمہ خان صاحبہ نے چیئرمین عمران خان صاحب کو پہنچائی کہ یہ اسلام آباد میں ہے ورکروں کو نہتا چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ پر انڈا پھینکا گیا. علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو چھوٹے یوٹیوبر ٹائپ لوگ تھے ان کو اٹھایا گیا. یعنی علیمہ خان صاحبہ کو ڈسہارڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ عمران خان کی رہائی کی تحریک سے اڈیالہ سے ڈسہارڈ ہو کر چلے جائیں.
ان سب کے پیچھے گنڈاپور تھے. یہ دن 26 نومبر سے سٹارٹ ہو چکا تھا. عمران خان کی حکم نہ ماننا, عمران خان کے بغیر لوگوں کو اوبلائز کرنا, وفاق کے ساتھ مل کے دوہرا کام کرنا, یعنی پی ٹی آئی کے ورکر کو ڈسارڈ کرنا. دیکھیں جی, تنظیم ہے, جنید اکبر صاحب جو ہے وہ تنظیم کے صدر ہیں. جب وہ ناراض ہیں, یعنی سندھ اپنے کے پی کے صدر جو ہے تنظیم کا, وہ اپنے سی ایم سے ناراض ہے اور سی ایم کی شکایات عمران خان صاحب کو کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سی ایم صاحب صحیح نہیں چل رہے ہیں. جو انہوں نے عہدہ لیا تھا عمران خان صاحب سے, عمران خان صاحب نے جو علی امین گنڈاپور صاحب پہ اعتماد کیا, بھروسہ کیا, اس کو انہوں نے ٹھیس پہنچائی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے. سر ایک اور چیز جو آ رہی ہے, جس پہ علیمہ خان صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی صاحبہ نے, اور وہ کچھ عرصے پہلے, ظاہر سی بات ہے آپ کو کہ اختلافات کو آپ اس لیے بھی سامنے نہیں لے کے آ رہے تھے کہ آپ کے لیڈر پہ ایک مصیبت ہے اور آپ کی پارٹی جو ہے ابھی لیڈرشپ آپ کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, تو آف کورس نہیں کہا جا سکتا. لیکن آپ کے اپنے لوگوں نے ہی کے پی حکومت میں کرپشن کے حوالے سے کافی سوالات اٹھائے تھے کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ بھی کیا امین علی گنڈاپور کی وجہ سے ہو رہی تھی؟ ہیلو جی سر, میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی سر, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کے پی میں جو کرپشن کے حوالے سے آوازیں اٹھتی رہی ہیں اور آپ کی پارٹی میں بھی آوازیں اٹھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کا جو مقصد ہے, عمران خان صاحب کا جو مقصد ہے, وہ مقصد ہے کیا؟ پی ٹی آئی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نظریہ عمران خان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کرپشن اگر ہمارا سگا بھائی بھی کرے گا تو ہم اس کے خلاف بات کریں گے, علی امین گنڈاپور ہو یا کوئی اور ہو. پی ٹی آئی کرپشن کے خلاف ہے. پی ٹی آئی عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آواز اٹھاؤ, اپنی آواز اٹھاؤ ہر اس ظلم کے خلاف. جہاں ناانصافی ہوگی وہاں تحریک انصاف ہوگی. اگر پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کے وزیر نے, مشیر نے, وزیر اعلیٰ نے کے پی کے میں اگر کرپشن کی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وفاق کے پاس نیب بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے, تو وفاق کیوں خاموش ہے؟ وفاق کو تحقیقات کرنی چاہیے اگر کرپشن کی ہے. اور کرپشن کی ہے تو گنڈاپور پہلے سی ایم تھے, اب سی ایم نہیں رہے, انہیں گرفتار کرنا چاہیے. اچھا, یہ بات جو علیمہ خان صاحبہ پہ الزامات لگائے گئے تھے, یہ کتنی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ امین علی گنڈاپور کو ہٹانے کی یہ وجہ بھی ہے کہ جو ابھی بڑے سیرت ایجنسی سے تعلقات کے الزامات لگا دیے گئے تھے, اس کو کتنی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, یہ تو بے بنیاد چیزیں ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ پہ الزامات لگا کر ان کو یہ الزامات نہیں لگانے چاہیے تھے. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہے اور پوری قوم کو, پورے ووٹر, ورکر, سپورٹر اس وقت صرف اور صرف اگر پی ٹی آئی میں کسی پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ علیمہ خان صاحبہ ہے. تو وجوہات تو بالکل ہوں گی. علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو بات کرے گا اس کو سخت رد عمل ملے گا, ووٹر کی طرف سے بھی اور ورکر کی طرف سے بھی. اور علی امین گنڈاپور صاحب نے غلط بات کی تھی, ان کو معافی مانگنی چاہیے علیمہ خان صاحبہ سے. میں ایز اے پی ٹی آئی ورکر علی امین گنڈاپور سے اب بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ سے معافی مانگیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو سہیل آفریدی صاحب کا نام آ رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسمبلی میں کے پی میں خاص طور پہ کیا انہیں سپورٹ کر دیا جائے گا, ووٹنگ میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی فارورڈ بلاک کا کوئی سلسلہ ہوگا اور کوئی معاملہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, اس کے اندر دو چیزیں ہیں. میں ابھی دوسرے ٹی وی چینل پر بھی یہی بات کر چکا ہوں کہ اگر ہمارے پوائنٹ پورے, ہمارے نمبر پورے ہیں کے پی کے میں, سہیل خان آفریدی کو سی ایم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس میں ٹانگ اڑائی, اس میں رکاوٹ ڈالی اور حکومت کے جو ادارے ہیں انہوں نے ملوث ہونے کی کوشش کی تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا. ہمیں غداروں کا پتہ چل جائے گا کہ کون غدار ہے, دوسرا کھل کے سامنے آ جائیں گے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمارا ایک ہی مقصد ہے عمران خان کی رہائی. ہمیں یہ کے پی کے کی اسمبلیاں, یہ ایم این اے, یہ سینیٹر, یہ ایم پی اے, ہم عمران خان کی رہائی پہ قربان کرنے کو تیار ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدشہ ضرور ہے, لیکن آپ یہ بات ماننے کے لیے آپ کے لیے زیادہ بیٹر ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کون آپ کے ساتھ ہے, جس طرح سے آپ کی پارٹی ابھی تک بہت سارے مراحل میں فلٹر ہوتے ہوئے ابھی تک آ رہی ہے. بالکل بالکل,
بالکل بالکل, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ یہ برا وقت لے کے آئے اور ہمیں ہمارا فائدہ ہوا ہے. ہم تو چاہتے ہیں مزید اور برا وقت آئے تاکہ ہم یہ لوہے کے چنے بن جائیں. ہم نے اس پاکستان کا مستقبل سنبھالنا ہے, مستقبل بنانا ہے, اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں مضبوط ہونا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ کرسیوں کی, ایم این اے کی, سینیٹر کی, ایم پی اے کی. ہم قربان کر دیں گے ہر چیز. نظریہ ہے پاکستان پر, نظریہ ہے عمران خان پر. بہت شکریہ رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ بات وقت اتنی ہے کہ اختلافات بلا کے تمام چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک کے پی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, کے پی ایک سینسٹیو صوبہ ہے اور اس حساس صوبے کو اس لحاظ سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے جہاں پہ کچھ سجیشنز بھی آتی ہیں, اور وہ سجیشنز یہ بھی ہیں کہ جناب چیزیں, ایک حکومت ایک ایسا نمائندہ بھی ہونا چاہیے کہ جو چیزوں کو بہتر لے کے چل سکے اور تمام پارٹی سے اس پہ اختلاف ہو. جس طرح رضوان نے بات کی ہے کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ اگر ووٹنگ پوری نہیں بھی ہوتی تب ایک معاملہ جو پی ٹی آئی فلٹرڈ ہو کے آتی رہی ہے تو وہ فلٹرڈ والا معاملہ ہو, اور یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ کون ان کے ساتھ ہے کون ان کے ساتھ نہیں ہے, اس کا پتہ چلے گا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.